Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Sajid, lecturer biology, superior group of colleges Miyawali. Dear students, today we will discuss fluctuations within the body and control system which will cope with these fluctuations और इन fluctuations को कम करेगा या उसको compensate करेगा. Fluctuations within the body. Within the body दो तरह की fluctuations हो सकती हैं. Intracellular and extracellular environment keep fluctuating in narrow range. अब अगर आप गौर करें तो सेल के अंदर भी एक environment है और सेल के बाहर एक extracellular environment है और एक बॉडी के बाहर environment है. तो इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर भी चेंजेस आती रहती हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट या ब्लड प्लाज्मा के अंदर भी या इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर भी चेंजेस आती रहती हैं. इंट्रासेलुलर चेंजेस कौन कौन सी हो सकती हैं? मसलन ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, आरएनए की डिग्रेडेशन वगैरह हो रही होती है. और इसी तरीके से एक्स्ट्रा सेलुलर या जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड या ब्लड प्लाज्मा है उसके अंदर भी फ्लूइड और वाटर का बैलेंस जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है. इसी तरीके से एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर या इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर हार्मोन्स वगैरह की रेंज जो है वो भी चेंज होती रहती है. दीज चेंजेस अकर इन इंट्रासेलुलर विद इन द मेम्ब्रेन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट. अब यही चेंजेस इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर भी हो रही हैं, मेम्ब्रेन के अंदर भी ये चेंजेस आ रही होती हैं. आपने पढ़ा था कि एंडोसाइटोसिस के दौरान मेम्ब्रेन जो है वो उसका कुछ पोर्शन रिमूव हो जाता है. इट मीन्स कि उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस आ रही होती हैं. इसी तरीके से जब कोई एक्सोसाइटोसिस होती है तो मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट ऐड हो जाता है. So these changes occur in intracellular, within the membrane and extracellular environment. In addition to water and fluids, hormones and other metabolites are kept in homeostatic range. Now, water और fluid का बैलेंस तो osmoregulation कहलाता है, टेम्परेचर का बैलेंस जो होता है वो थर्मोरेगुलेशन कहलाता है. इसी तरीके से हार्मोन्स का भी एक खास लेवल बरकरार रखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल इसकी क्यों जरूरत पड़ती है? फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज के यूज अप के लिए इस्तेमाल होती है. अगर इंसुलिन हार्मोन अपनी मिकदार से ज्यादा बनता रहेगा तो वो आपकी बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया ग्लूकोज के लेवल को कम कर देगा. लेकिन याद रहे कि ग्लूकोज के लेवल को 0.08% रखना जरूरी है. तो इसीलिए हार्मोन्स को एक खास वैल्यू के अंदर बॉडी के अंदर रखा जाता है. उससे ना उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ेगी ना ही कम होगी. इसी तरीके से दूसरे मेटाबोलाइट्स जैसा कि यूरिया है या ग्लूकोज है, एटीपी है, उनकी जो अमाउंट होती है वो भी फिक्स होती है. चैप्टर 11 में आपने पढ़ा था कि कैसे एटीपी जो है वो कंट्रोल करती है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को और इस तरीके से उसकी होमियोस्टेटिक रेंज को जो है वो बरकरार रखती है. For example, water availability may fluctuate tremendously in external environment. अब हम देखते हैं कि external environment में हो सकता है कि बहुत ज्यादा abundant supply हो. जैसे कोई एक प्लांट है तो बारिश हुई बहुत ज्यादा तो उसको बहुत ज्यादा abundant supply में वाटर मिल गया, या वो बारिश ना होने की वजह से 2 महीने 4 महीने या एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए ड्राइस्ट कंडीशन में रहे. However, in the body this water fluctuation will be in narrow range. लेकिन एनवायरनमेंट में भले ये चेंज बहुत बड़ी हो या बहुत ज्यादा पानी हो या बिल्कुल ना हो, दो एक्सट्रीम्स के दरमियान, बॉडी में ऐसा कभी भी नहीं होगा. बॉडी के अंदर जो चेंजेस आएंगी प्लांट की बॉडी के अंदर वो बहुत नैरो होंगी. द कंट्रोल सिस्टम वुड नॉट लेट द बॉडी फ्लडेड. अब बॉडी के अंदर इन फ्लक्चुएशन से मुकाबला करने के लिए कंट्रोल सिस्टम मौजूद होता है एंड इट वुड नॉट लेट द बॉडी फ्लडेड when water is abundant. जब पानी ज्यादा हो भी जाएगा तो बॉडी फ्लडेड नहीं हो जाएगी. एंड आल्सो नॉट डिहाइड्रेट ड्यूरिंग ड्राइस्ट कंडीशन. और ऐसा भी नहीं होगा कि ड्राई कंडीशन के अंदर बॉडी डिहाइड्रेट हो जाए. दोनों केसेस में चाहे फ्लडिंग हो वाटर की या ड्राइस्ट कंडीशन हो, ना बॉडी डिहाइड्रेट होगी ना बॉडी फ्लडेड होगी. बल्कि अगर अबंडेंट वाटर होगा तो बॉडी इसको रेगुलेट करते हुए एक्सेस वाटर को रिमूव कर देगी. और इसी तरीके से अगर ड्राइस्ट कंडीशंस होंगी तो बॉडी वाटर को कंजर्व करेगी और बॉडी के अंदर उसके खास लेवल को मेंटेन रखेगी. ये नेक्स्ट डायग्राम, इसको बहुत गौर से देखना और समझने की कोशिश करनी है.
ڈائیگرام میں جہاں ایرو پوائنٹ آؤٹ ہو رہا ہے وہاں پہ آپ دیکھیں تو ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے اندر جو ہے وہ چینجز کو دکھایا گیا ہے اور ایرو سے دکھایا گیا ہے کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے اندر چینجز بہت بڑی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ہم اگر ٹمپریچر کی بات کریں اور لیں 0 سے لے کر 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک چینجز آ رہی ہیں. ان چینجز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ہماری باڈیز کے اوپر ریسپٹرز موجود ہوتے ہیں اور کنٹرول سسٹم موجود ہوتا ہے. ایک تو یہ انوائرمنٹ ہے جس کے اندر یہ باڈی، یہ یلو باکس جو ہے کنسیڈر اٹ ایز اے باڈی، یہ باڈی موجود ہے اس ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے اندر جس کے اندر وائڈ رینج کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں. باڈی کے اندر ریسپٹرز موجود ہوتے ہیں، باڈی کے اندر تھرمو ریسپٹرز یا دوسرے ریسپٹرز موجود ہوتے ہیں جو کسی بھی چینج کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. اب ایک تو انوائرمنٹ ایکسٹرنل انوائرمنٹ جس کے اوپر اب ایرو موجود ہے، دوسرا انوائرمنٹ یہ یلو باکس جو آپ کو نظر آ رہا ہے جس پہ اب اس وقت ایرو موجود ہے، اس کو کہتے ہوتے ہیں ایکسٹرا سیلولر انوائرمنٹ. اور سیلز کے درمیان میں یہ جو سپیس ہے اس کو انٹرسٹیشل سپیس، اور یہاں پہ جو فلوئڈ ہوتا ہے اس کو انٹرسٹیشل فلوئڈ کہتے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ جہاں پہ اس وقت ایرو موجود ہے اس جگہ کو دیکھیں تو اس کو انٹرا سیلولر انوائرمنٹ کہتے ہیں. یہ انٹرا سیلولر انوائرمنٹ ہے، یہ ایکسٹرا سیلولر انوائرمنٹ ہے اور یہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے. تمام جگہوں پہ چینجز آ رہی ہوتی ہیں، لیکن باڈی کی جو چینجز ہوتی ہیں وہ نیروور ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ایکسٹرنل انوائرمنٹ چینجز. ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں جو چینج ہوگی وہ سپوز 0 ڈگری سینٹی گریڈ سے 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک چینج آ سکتا ہے ود ان 1 ایئر، بٹ باڈی کے اندر یہ چینج بہت چھوٹی ہوگی. اسی طریقے سے اگر واٹر کی چینجز کی ہم بات کریں، بے شک ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں فلڈنگ ہو واٹر کی، لیکن انٹرنل انوائرمنٹ کے اندر سیلز کے اندر یا ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے اندر ایسا میکانزم موجود ہوتا ہے جو کہ باڈی کے اندر سے ایکسٹرا واٹر کو ریموو کر دے گا. یوں باڈی کے اندر جو چینج آئے گی وہ نیرو ہوگی. جو اضافی پانی فلڈنگ کی صورت میں آئے گا بھی تو اس کو باڈی جو ہے وہ اسکیپ کر دے گی، یا ڈرائیسٹ کنڈیشن میں یہ ہوگا کہ ایکسٹرا سیلولر یا انٹرا سیلولر انوائرمنٹ کے اندر جو بھی واٹر ہوگا اس کو کنزرو کر لیا جائے گا. ناؤ کیسے یہ سارا پروسیس ہوتا ہے اور کیسے جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے اندر ہونے والی چینجز ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا ان کے امپیکٹ کو نیرو کیا جا سکتا ہے. سو دیر از اے کنٹرول سسٹم. The control system have been acquired for variety of homeostatic regulations. اب ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی جو وائڈ فلکچویشنز ہیں ان فلکچویشنز کو نیرو رینج میں لانے کے لیے ہماری باڈیز کے پاس کنٹرول سسٹم ہوتا ہے. The control system have been acquired for variety of homeostatic regulations. The living control system work exactly on the same mechanism as physical control system. Physical control system سے کیا مراد ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگز کے اندر جب آگ لگ جاتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے واٹر کے ساتھ اس کا سسٹم موجود ہوتا ہے جو آٹومیٹیکلی اس بلڈنگ کو کنٹرول کر سکتا ہے. یہ فزیکل کنٹرول سسٹم ہے. اسی طریقے سے کنٹرول سسٹم ہماری باڈی میں بھی موجود ہوتے ہیں. ہماری باڈیز میں موجود کنٹرول سسٹم کے 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں: ریسپٹر، کنٹرول سینٹر اور افیکٹرز. ریسپٹر جو ہیں ان کی وائڈ ورائٹی ہماری باڈی کے اندر موجود ہے اور کئی ایک ریسپٹرز آرگن بھی موجود ہیں جیسے کہ آئیز ہیں، ایئرز ہیں، نوز ہے، ٹنگ ہے اور ہماری اسکن وغیرہ جو ہے یہ ریسپٹر آرگن ہے. اسی طریقے سے ہماری باڈی کے اندر تھرمو ریسپٹرز، نوسیسپٹر ایسے ریسپٹرز کو کہتے ہیں جو پین کے لیے ہوتے ہیں، اور تھرمو ریسپٹرز ایسے ریسپٹرز ہوتے ہیں جو انوائرمنٹ کے اندر ہونے والے ٹمپریچر کی چینجز کو میئر کرتے ہیں. کنٹرول سینٹر میں زیادہ تر ہمارا برین اور اسپائنل کارڈ انوالو ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات گلینڈز بھی انوالو ہوتے ہیں. اور افیکٹر جو ہے وہ نروس کوارڈینیشن کی صورت میں جب کنٹرول سینٹر برین یا اسپائنل کارڈ ہوگا تو افیکٹرز ہمیشہ مسل یا گلینڈ ہوں گے. I repeat it again کہ کنٹرول سینٹر جب نروس کوارڈینیشن کے تحت کام کر رہا ہوگا، جب برین اور اسپائنل کارڈ کوارڈینیٹ کر رہے ہوں گے تو تب افیکٹرز مسل اور گلینڈ ہوں گے. لیکن اگر کنٹرول سینٹر کوئی گلینڈ ہوگا تو افیکٹر کوئی سیل بھی ہو سکتا ہے، کوئی آرگن بھی ہو سکتا ہے، کوئی ٹیشو بھی ہو سکتا ہے اور کوئی دوسرا گلینڈ بھی ہو سکتا ہے. How this control system works? Now the next question is how this control system works. The change in the external environment is detected by receptor.
کوئی بھی چینج آتی ہے جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے اندر ہے, ایکسٹرا سیلولر انوائرمنٹ کے اندر ہے یا انٹرا سیلولر انوائرمنٹ کے اندر موجود ہے, اس کو ریسیپٹر جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کریں گے. ریسیپٹر سینڈ سگنلز ٹو دا کنٹرول سینٹر. سگنل مالیکیولز ہوتے ہیں, تو ریسیپٹر سگنل مالیکیولز کے ذریعے, نیورو ٹرانسمیٹرز کے ذریعے یا ہارمونز کے ذریعے میسج کنٹرول سینٹر تک پہنچائیں گے. Control center with the help of effectors initiate a series of reactions to compensate the change. اب کنٹرول سینٹر کیا کرے گا؟ کنٹرول سینٹر سے خود کچھ نہیں کرنا, وہ افیکٹرز کے اندر سیریز آف ایکشن ریپروڈیوس کروائے گا, انیشیٹ کروائے گا, جس کی وجہ سے وہ جو چینج آئی ہے وہ کمپنسیٹ ہو جائے گی. ناؤ دی ڈیٹیکشن آف چینج اینڈ سگنلنگ فار دا افیکٹر ریسپانس, کہ چینج کو بھی ڈیٹیکٹ کرنا اور سگنل کرنا افیکٹرز کے رسپانس کے لیے, اس ہول میکنزمز کو ہم کیا کہتے ہوتے ہیں؟ فیڈ بیک میکنزم. ڈیٹیکشن آف چینج اینڈ سگنلنگ فار دا افیکٹر رسپانس از کالڈ فیڈ بیک میکنزم. ناؤ فیڈ بیک میکنزم, میجورٹی آف دا باڈی ریگولیٹری میکنزمز آر نیگیٹو فیڈ بیک میکنزم. فار ایگزامپل تھرمو ریگولیشن جو ہماری باڈی کے اندر ہے وہ نیگیٹو فیڈ بیک میکنزم کے تحت کنٹرول ہوتی ہے. نیگیٹو فیڈ بیک میکنزم کیا ہوتا ہے کہ جو سگنل مالیکیول ہوتا ہے یا ریسیپٹر سے آنے والے سگنل کے اگینسٹ باڈی کام کرتی ہے, اور افیکٹر کا جو رسپانس ہوتا ہے وہ انیشیل سگنل کے اگینسٹ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ جو انیشیل سگنل کی چینج ہے وہ کمپنسیٹ ہو جاتی ہے. اس کو ہم ایک ڈائیگرام کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے. ڈائیگرام آپ کے سامنے ہے, اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ باڈی کا جو ہومیوسٹیٹک یا نارمل باڈی ٹیمپریچر ہے وہ 36.1 سے 37.8 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان میں ہوتا ہے. اگر باڈی کے اندر اس سے کم ہوگا ٹیمپریچر تو باڈی کے اندر یہ ریسیپٹر ہماری باڈی کے اندر موجود ہے جس کو تھرموسٹیٹ کہتے ہیں. جہاں اس وقت ایرو موجود ہے, یہاں پہ ہماری باڈی کے اندر جب اگر ٹیمپریچر جو ہے وہ ڈیکریز کر جاتا ہے, اگر ٹیمپریچر ڈیکریز کر جاتا ہے 36.1 سے یا 37.8 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیرو رینج کے اندر اس سے کم ہو جاتا ہے, تو تھرموسٹیٹ اس کو ڈیٹیکٹ کرے گا. تھرموسٹیٹ ہمارے برین کے اندر ایک ریجن ہوتا ہے جس کو ہائپوتھیلیمس کہتے ہیں, اور ہائپوتھیلیمس جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا, تھرموسٹیٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا. اب ریسیپٹر سکن کے اوپر موجود ریسیپٹر اس کو ڈیٹیکٹ کریں گے, اور برین اب کیا ہے؟ سکن نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا, اور برین جو ہے وہ کنٹرول سینٹر ہے. اب برین کیا کرے گا؟ ہائپوتھیلیمس کیا کرے گا؟ اب ہائپوتھیلیمس مسلز, اسکیلیٹل مسلز کو ایکٹیویٹ کرے گا. اسکیلیٹل مسلز جب ایکٹیویٹ ہو جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ شیورنگ پروڈیوس ہوگی, باڈی جو ہے وہ شیور کرنا سٹارٹ ہو جائے گی, کانپنا شروع ہو جائے گی. اس ایکٹیویٹی سے کیا ہوگا؟ اے ٹی پی اور ہیٹ پروڈیوس ہوگی, اور ہیٹ پروڈیوس ہونے کے نتیجے میں آپ کی باڈی جو ہے وہ وارمتھ ہو جائے گی اور بیلنس دوبارہ برقرار ہو جائے گا. اب انیشیل سگنل کیا تھا؟ ڈیکریز ان ٹیمپریچر, اور باڈی نے کیا کیا؟ باڈی ہیز انکریز اس ٹیمپریچر. باڈی نے کیا کیا؟ اپنا ٹیمپریچر انکریز کر لیا, یوں اس چینج کو باڈی نے کمپنسیٹ کر لیا. اس وجہ سے کیونکہ یہ چینج کے اپوزٹ ہے, چینج تھا لوور ان ٹیمپریچر, باڈی جو تھی باڈی کے انوائرمنٹ کے اندر جو تھا ٹیمپریچر ڈیکریز ہو گیا, تو باڈی نے اس کو انکریز کروا لیا. دی ادر وے, دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سکن کی طرف جو بلڈ ویسلز ہیں وہ کنسٹرکٹ ہو جائیں, تو وہاں پہ بلڈ فلو بھی کم ہو جائے گا. بلڈ کے اندر چونکہ نیوٹرینٹس اور ہیٹ موجود ہوتی ہے تو وہ ہیٹ اسکیپ نہیں ہوگی, اور باڈی کا ٹیمپریچر اگین کیا ہو جائے گا؟ انکریز ہو جائے گا. سملرلی اف ٹیمپریچر از انکریزڈ, اگر ٹیمپریچر انکریز ہو جائے تو اس کو بھی ہماری باڈی کے اندر موجود تھرمو ریسیپٹرز ڈیٹیکٹ کریں گے, اور تھرمو ریسیپٹر ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد کنٹرول سینٹر کو بھیجیں گے. اب اگین کنٹرول سینٹر کیا ہوگا؟ ہیٹ سینسٹیو ایریا آف آور برین کالڈ تھرموسٹیٹ. اب تھرموسٹیٹ اس ہیٹ چینج کو ڈیٹیکٹ کروانے کے بعد کولنگ میکنزم انیشیٹ کر دے گا. کولنگ میکنزم میں کیا ہوگا؟ سکن بلڈ ویسلز ڈائلیٹ, بلڈ ویسلز اوپن ہو جائیں گی, تو بلڈ میں موجود جو ہیٹ ہے وہ پیریفرل پارٹ ہماری باڈی میں آرمز اور لیگز کو کہتے ہیں, جہاں سے ہیٹ
زیادہ تیزی سے ریڈیٹ کر سکتی ہے، یا ہماری باڈی میں جو فیس ہے دیٹ از پیریفرل پارٹ، یہاں سے بھی ہیٹ تیزی سے اسکیپ کر سکتی ہے. تو ہماری اسکن کے اندر، ہماری فیس کے اوپر یا لیگز اور آرمز کی طرف بلڈ جو ہے وہ فلو زیادہ ہو جائے گا، جس سے ہیٹ جو ہے وہ اسکیپ کرنا شروع ہو جائے گی. اس سے جو اضافی ہیٹ ہمارے انوائرمنٹ سے آ رہی تھی وہ کمپنسیٹ ہو جائے گی، اور باڈی دوبارہ کیا کرے گی، اپنا ٹمپریچر نارمل کر لے گی. نمبر 2 میکانزم جو کہ تھرموسٹیٹ ایکٹیویٹ کروا سکتا ہے دیٹ از تھرو گلینڈز. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو برین ہے وہ مسلز یا گلینڈز کے ذریعے اپنا افیکٹ شو کروا سکتا ہے. سو سویٹ گلینڈز کیا کریں گے، سویٹ گلینڈ سویٹ پروڈیوس کریں گے. جب ہیٹ بہت زیادہ ہو جائے گی تو آپ کی باڈی کے اندر سویٹ گلینڈز کیا کریں گے، دے ول اسٹارٹ پروڈیوسنگ سویٹ. اب سویٹ کی آپریشن سے کیا ہوگا، بہت زیادہ ہیٹ جو ہے وہ ہیٹ بھی ساتھ میں ریڈیٹ ہو جائے گی، اور آپ کو پتا ہے کہ ایوپریشن کازز کولنگ. اس سے بھی کیا ہوگا، باڈی کا جو ٹمپریچر ہوگا وہ کول ڈاؤن ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی وہ جو چینج ہوگی وہ کمپنسیٹ ہو جائے گی. سو ان دس وے باڈی پروڈیوس ڈفرنٹ نیگیٹو فیڈ بیک میکانزم ٹو ریگولیٹ مینی ریئیکشن. اب آپ دیکھیں، چاہے باڈی کا ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں ہیٹ بڑھ جائے یا کم ہو جائے، باڈی اس کو کمپنسیٹ کر لیتی ہے. اگر انوائرمنٹ میں ہیٹ بڑھ جائے گی تو باڈی اس کو ڈیکریز کرے گی، اور اگر انوائرمنٹ کے اندر ہیٹ کم ہو جائے گی تو باڈی جو ہے اس ہیٹ کو کم کرنے کی کوشش کرے گی. ان دس وے باڈی مینٹینز ہومیوسٹیسس. اینڈ دس از دا اینڈ آف آور لیکچر. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.